नाज़रीन, यमन ने इजरायली जहाज़ों पर बड़े अटैक्स किए हैं और साथ यमन ने दुनिया के सबसे पावरफुल वेपन को यहां पर नकारा कर दिया है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स को यहां से मार भगाया है। दूसरी तरफ ज़मीनी जंग के अंदर शदीद जानी नुकसान इस वक्त इजराइल का हो रहा है जनूबी लेबनान के अंदर, और साथ जो फ़िज़ाई हमले हैं उसमें नहारिया, एकर, इन तमाम शहरों के अंदर जो इजरायली बेसेस हैं उनको एक बार फिर निशाना बनाया गया। और इस वक्त इजराइल में ये सीज फायर की जो बहस है वो उरूज के ऊपर है। अंदर से शदीद प्रेशर नेतन्याहू के ऊपर आ रहा है। एक एक घंटा इस वक्त इजराइल के लिए मुश्किल हो गया है, क्योंकि कोई ऐसा टाइम नहीं आ रहा है कि वहां पर कोई कैजुअलिटीज ना हो रही हो। हर घंटे कहीं ना कहीं से कोई जख्मी हो गया, कोई हलाक हो गया। गजा में फिजाई हमलों में अलोंग द बॉर्डर और सदर्न लेबनान के अंदर कोई ना कोई कैजुअलिटी वहां से रिपोर्ट हो रही है। तो पिछले 72 घंटों से खासकर ये नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो अब इजराइल में सीज फायर की जो डिस्कशन है, जो कि जाहिर बात है उनकी सबसे बड़ी डिफीट होगी, क्योंकि वो तो सीज फायर करने के लिए लेबनान में नहीं गए, उनका अमन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब ये अपने मुंह से वो अपनी जो डिफीट है उसको इस हद तक तस्लीम कर रहे हैं। इसी दरमियान ईरान और पोप फ्रांसिस का, ईसाइयों के सबसे बड़े पेशवा, उनका अहम तरीन खत्तो किताबत हुई है जिससे तल अवीव में खलबली मच गई है। इस बारे में बात करेंगे। और यूरोप के साथ ईरान की क्या इंगेजमेंट हो रही है इस बारे में भी आपको बताएंगे। और गजा में इजरायली फौजी जहां पर हलाक हो रहे थे और जख्मी हो रहे थे, अब खबर ये आ रही है कि गजा में वबाई बीमारियां भी इसराइलियों में फैल गई हैं। ये बिल्कुल वही हिटलर वाली फौज का हाल हो रहा है जो गई थी रशिया में, और फिर वो बहुत सारी तो बीमारियों की नज़र हो गई। तो गजा में ये जो बीमारियां हैं ये बहुत सारे इजरायली फौजियों को नुकसान इस वक्त पहुंचा रही हैं। तो इस बारे में बात करेंगे। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इस वक्त डिस्कस किया जा रहा है मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, जो कि बड़ा एक फैसला कुन साबित हो सकता है। जंग के अंदर छोटी छोटी मालूमात, छोटी छोटी चीज़ें वो बहुत अहमियत रखती हैं। तो यहाँ पर नाज़रीन, हर जंग के अंदर जो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है वो मौसम का भी होता है, वो जियोग्राफी का फैक्टर होता है। अफगानिस्तान अगर आज तक फतह नहीं हो सका तो बहुत बड़ी वजह उसकी जियोग्राफी है। अगर रशिया की हम बात करें तो कई बादशाहों के लश्कर रशिया का जो मौसम सरमा है उसके अंदर गर्क हो गए, उसके अंदर दब के रह गए। और हिटलर की फौजों का भी यही हाल हुआ था, वहाँ मौसम सरमा में वो सारी स्टक हो गई थी। तो हर जंग में कहीं पर अगर सराह है तो वो बरह रास्त असरअंदाज होगा जंग के नताज के ऊपर। तो यहां पर नाज़रीन अब हम देख रहे हैं कि विंटर आ रहा है। तो विंटर इस वक्त डिस्कस किया जा रहा है कि ऑलरेडी इजराइल हारा हुआ है और इजरायली फौजें कोई प्रॉपर पोजीशंस नहीं ले सकी हैं। तो अब विंटर उनको बहुत ज्यादा मुतासर करने जा रहा है। विंटर में और अपर हैंड मिलने जा रहा है रेजिस्टेंस को। आप इस बात को नोट करें कि इजराइल ने 2 महीने पहले यह ऑपरेशन शुरू किया है। 2 माह हो चुके हैं और 2 माह बहुत होते हैं। इजराइल ने एक लंबी तरीन जंग लेबनान के साथ 2006 में लड़ी, 34 दिनों की। अब यह 60 दिनों से भी ज्यादा का टाइम हो चुका है। तो इजराइल को इस बात का पता था कि विंटर उनके लिए कितना तबाहकुन साबित होगा, तो इसलिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ हमला किया। और उनको यह था कि विंटर के आने से पहले पहले वो अपने ऐसे गोल्स अचीव कर लेंगे कि विंटर उनको ज्यादा असरअंदाज नहीं होगा। यानी वो अंदर पहुंचकर ऐसी स्ट्रेटजिक लेवल की जो पोजीशंस हैं वो संभाल लेंगे कि अगर कुछ दिन उनको जंग थोड़ा सा स्लो डाउन भी करना पड़ी तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां पर तो वो कुछ भी अचीव नहीं कर सके हैं, कोई पोजीशंस इन कंट्रोल नहीं कर सके हैं, और ना ही हिजबुल्लाह की जो फजाई बमबारी है उसको किसी तौर पर रोक सके हैं, बल्कि वो तो तेज तर हो गई है। तो यहां हिजबुल्लाह के जो जंगजू हैं वो इन पहाड़ों से, इन गारों से, इन टनल से निकल कर कहां आकर हमलावर होंगे, क्योंकि ज्योग्राफी है ना, मतलब वहां पर पहाड़ हैं, जंगलात हैं, बिल्कुल मैदानी इलाका तो नहीं है। तो इसलिए अब विंटर के हवाले से बहुत बड़ी डिस्कशन हो रही है कि विंटर तो आ पहुंचा है और इजराइल तो स्टक है, कुछ भी उसने अचीव नहीं किया और ना अचीव करता हुआ नजर आ रहा है कि अगले 15 दिनों में वो कुछ ऐसा अचीव कर लेगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मजीद जो हिजबुल्लाह के हमले आगे चलकर मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन यमन से जो अगली खबर है वो पहले शामिल करते हैं। यमन एक ऐसी फोर्स बनकर उतरा है नाज़रीन जिसने आलमी ताकतों को बहिरा अहमर के अंदर गर्क कर दिया है। सब दुनिया इस बात की गवाह है कि अमेरिका और यूरोप पूरे वेस्टर्न रिसोर्सेज मिलकर यमन के ऊपर हमलावर हुए, और उसका बुनियादी गोल ये था कि यमन के ऊपर बेसिस बनाई जाएंगी। लेकिन बहरहाल आलमी ताकतों को बहुत इबरतनाक शिकस्त यहाँ पर हुई है। और नाज़रीन, जो बिगेस्ट वेपन है
دنیا میں جو اس وقت نیوی ہے اور اس کا سب سے بڑا جو ویپن ہے وہ ایئر کرافٹ کیریئر سمجھا جاتا ہے. تو اس ایئر کرافٹ کیریئر کی بھی سبکی ہوئی ہے یہاں پر. ابھی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ یمنی اٹیکس کے نتیجے میں امریکی ایئر کرافٹ کیریئرز وہاں سے نکال لیے گئے ہیں, ریٹریٹ کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں امریکی ایئر کرافٹ کیریئر جو علامت سمجھے جاتے ہیں ان کی پاور کے. اس وقت چائنا بلینز آف ڈالرز انویسٹ کر رہا ہے کہ ان امریکی ایئر کرافٹ کیریئرز کے ساتھ کس طرح سے نمٹنا ہے. جب جنگ ہوگی تو ان ایئر کرافٹ کیریئرز کو کس طرح سے تباہ کرنا ہے, ان کے ساتھ کس طرح سے نمٹنا ہے. بلینز آف ڈالرز اس کے اوپر انویسٹ کیے جا رہے ہیں. تو یہ جو ہوا ہے یا یمن کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے, یہ مطلب امریکہ کو بہت ایفیکٹ کرنے جا رہا ہے آگے چل کر, کیونکہ اس جنگ کے اندر نیا وارفیئر سسٹم بھی تو کھل کر دنیا کے سامنے آیا نا. نیا وارفیئر سسٹم سے مراد یہ ہے کہ ہم تلواروں سے بندوقوں میں آئے, بندوقوں سے مشین گنز اور ٹینکس, یہ وارفیئر سسٹم ہے کہ آپ کے ویپن جو تبدیل ہوتے رہے. تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے سے جو بڑا ویپن ہے جس نے غلبہ قائم کیا ہوا ہے, ان کو چھوٹے ویپنز آ کر تباہ کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ جدید ترین ملینز آف ڈالرز کے جو ڈرونز ہیں ان کو 500 والا جو میزائل ہے وہ تباہ کر رہا ہے. یہ اتنے بلین ڈالر والے جو ایئر کرافٹ کیریئر ہیں وہ 2000 کے میزائل کے نشانے کے اوپر آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بالکل ایک نیا وارفیئر سسٹم بھی یہاں پر کھل کر سامنے آیا. ذرا یہ پہلی خبر دیکھیے اور یہ حیران کن ہے. The United States withdraw the aircraft carrier Lincoln from the Middle East after it came under massive strike from Yemen a few days ago. بہت بڑی جو سٹرائکس ہیں, بہت بڑے حملے یمن نے کیے ہیں امریکہ کے اوپر, جس کے بعد یہ جو ان کا ایئر کرافٹ کیریئر ہے جو دنیا کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے وہ یمنی حملوں کی وجہ سے وہاں سے نکال لیا گیا ہے. اس کے علاوہ ٹائمز آف انڈیا لکھ رہا ہے Houthis ballistic missiles impact Israeli linked ships in the Red Sea. Accurate and direct hit. ٹائمز آف انڈیا لکھ رہا ہے کہ نئے اسرائیلی جہازوں کو نشانہ بنایا ہے یمن نے اور ڈائریکٹ ہٹس ہوئی ہیں, اور یمن نے اس کی ویڈیو بھی جاری کی ہے. بہت بڑے دھماکے ان اسرائیلی جہازوں کے اوپر اس وقت ہوئے ہیں. تو میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, جو لڑائی یہاں پر لڑی جا رہی ہے نا, یہ جو یمن امریکی ایئر کرافٹس کو, جنگی بیڑوں کو نشانہ بنا رہا ہے, تو اس کا براہ راست جو انفارمیشن ہے وہ چین اور روس تک جا رہی ہے. یہ رشین کمانڈرز یمن میں بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں دیکھیں. چائنا اس وقت جو اپنی ملٹری ہے وہ ڈیزائن کر رہا ہے اکارڈنگ ٹو امریکہ. چائنا کا جو ملٹری مائنڈ ہے وہ کس ڈائریکشن میں اپنا ویپن بنا رہا ہے, وہ اس ڈائریکشن میں بنا رہا ہے کہ ان کے سامنے کیا ہے کہ کس کے ساتھ انہوں نے لڑنا ہے, امریکہ کے ساتھ لڑنا ہے, اور تو کوئی نہیں ہے دنیا میں جس سے چائنا کی جنگ ہونے جا رہی ہے. تو وہ اپنے تمام ویپن اس لحاظ سے بنا رہے ہیں کہ امریکی ایئر کرافٹ کیریئرز کا کیا کرنا ہے, اسپیس میں کیا کرنا ہے, فلانا ہتھیار آئے گا تو اس کا کیا کرنا ہے. تو وہ اس لحاظ سے اپنی جو ملٹری پاور ہے اس کو ڈیزائن کر رہے ہیں. تو اس ایئر کرافٹ کے لیے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ چائنا میں کیا کیا چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں, کیا کیا جو ہے وہ ویپن بنائے جا رہے ہیں. وہاں پر جو ہے نا ایکسرسائزز ہوتی ہیں باقاعدہ طور پر کہ امریکی ایئر کرافٹ کیریئرز کا کیا کرنا ہے, جب جنگ ہوگی تو ان کو کیسے تباہ کرنا ہے. یہ بہت روٹین کے اندر چائنا میں ایکسرسائزز ہوتی رہتی ہیں. یعنی یہ اتنی بڑی بات ہے, یہ میٹر کرتا ہے کہ ایک چائنا جیسی پار لگا ہوا ہے کہ ایئر کرافٹ کیریئر کا کیا کرنا ہے. یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. اسی طرح باقی وہ تمام ویپن کو کیسے کنفرنٹ کیا جائے گا اس کے اوپر وہ ہر وقت اپنی تیاری کر رہے ہیں. تو یہاں پر جو یمن نے جنگ لڑی ہے اس نے میزائل فائر کیے امریکی ایئر کرافٹ کیریئرز کے اوپر. تو وہ ساری انفارمیشن کے آگے ایئر کرافٹ کیریئرز کا جو ایئر ڈیفنس ہے وہ کیسے کام کرتا ہے, کیسے اس کو دیکھیں. یہ ہر جگہ پر پبلک تو نہیں ہوتا کہ امریکی ایئر کرافٹ کیریئر یہاں پر کھڑا ہے, یہ تو سمندروں میں پتہ نہیں کہاں غائب ہوتا ہے, اس کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہے. تو یہاں پر بہت ساری انفارمیشن چائنا کے پاس گئی ہے کہ یہ کیسے ورک کرتا ہے, کیسے اس کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. یمن کے جو میزائل ہیں ایک جا کر ایئر کرافٹ کیریئر پر ٹکرایا ہے اور پھر ایک اور ایئر کرافٹ کیریئر کے چند میٹر کی دوری کے اوپر جا کر گرا ہے, چند میٹر کی دوری کے اوپر. ٹھیک ہے, تو یہ ساری انفارمیشن وہاں پر گئی ہے کہ اس کو کیسے. تو آپ دیکھیے یہ سب سے بڑی سبکی ہے امریکہ کے لیے, یہ سب سے بڑا لاس ہے جس نے اسرائیل کے چکر میں اپنا کر لیا ہے, اپنے ویپنز کو ایکسپوز کروا دیا ہے. اس کی چائنا سے جنگ نہیں ہوئی لیکن چائنا کو پتہ لگ گیا کہ یہ ورک کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور چین سے جو جنگ ہونے جا رہی ہے اس میں یہ واضح اب ہو رہا ہے کہ امریکہ وہ جنگ جیت نہیں سکتا ہے. اور اس میں سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے کہ چین حملہ نہیں کرنے جا رہا ہے امریکہ پر, بلکہ امریکہ نے حملہ کرنا ہے چین پر.
تو چین نے اپنا ڈیفنس کرنا ہے، تو اس نے وہ ویپن بنا لیے ہیں کہ وہ اپنا ڈیفنس کر سکے گا۔ اور دوسرا بڑا امپورٹنٹ فیکٹر یہاں پر یہ ہے کہ چین کو ٹیریٹری، کس ٹیریٹری سے آ کر امریکہ انویڈ کرے گا۔ روس اور چین میں فرق ہے، روس کے ساتھ تو یورپ لنک کرتا ہے نا، تو وہ کئی، یعنی وہ فن لینڈ سے بھی داخل ہوں گے، وہ پولینڈ سے بھی ہوں گے، وہ یوکرین سے بھی ہوں گے، یہ ساری ٹیریٹری ہے۔ تو چائنا میں فوجیں کہاں سے داخل ہوں گی؟ کوئی ایسی ٹیریٹری نہیں ہے کہ وہ چائنا میں داخل ہو سکیں، تو اس لیے چائنا کو یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج حاصل ہے، اور نہ چائنا نے کوئی جا کر حملہ کرنا ہے، حملہ تو چائنا پر ہونا ہے۔ تو یہ ساری انفارمیشن بھی ان تک جا رہی ہے اور وہ اپنے ویپن اس حساب سے ڈیزائن کر رہے ہیں۔ تو امریکہ یہاں ساری گیم ہار رہا ہے، وہ ڈکلائن کر رہا ہے، امریکہ کمزور پڑ رہا ہے، اور وہ سارا جو ہے وہ اثر اسرائیل کے اوپر پڑ رہا ہے۔ اب ذرا ایران کے حوالے سے جو خبر آ رہی ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے، 3-4 بہت بڑی خبریں ہیں۔ ایک تو جو ایران کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے پوپ فرانسس کو خط لکھا ہے، عیسائیوں کے سب سے بڑے پیشوا پوپ فرانسس، ان کو خط لکھا گیا، غیر معمولی قسم کا یہ خط و کتابت ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ویٹیکن جو سٹی ہے وہ الگ سے ایک سٹی سٹیٹ کے طور پر ایک جو ہے نا خود مختار باڈی کے طور پر وہ کام کرتے ہیں، اور مطلب پوپ آپ جانتے ہیں ان کی اہمیت کیا ہے۔ اچھا، اب پوپ فرانسس جو ہیں وہ فلسطین کی بھرپور سپورٹ کا اعلان کر چکے ہیں اور اسرائیل کو ایکسپوز بھی کر چکے ہیں۔ صرف فلسطین کی سپورٹ انہوں نے نہیں کی ہے بلکہ اسرائیل کو ایکسپوز بھی کیا ہے کہ اسرائیل کس طرح کی ریاست ہے، یہ پرومس لینڈ اور یہ فلانا اور فلانا، یہ چوزن پیپل، یہ کیا ہے۔ باقاعدہ طور پر دہشت گرد کا لفظ پوپ فرانسس جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف استعمال کر چکے ہیں۔ تو ویسٹ میں اسرائیل کو ایکسپوز کرنے کے حوالے سے پوپ فرانسس کے جو یہ الفاظ ہیں، جو ان کے بیانات ہیں، وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں، یعنی کرسچنز کے سب سے بڑے پیشوا۔ تو ایران کے صدر ان کو خط لکھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر ناظرین ایران ایک صحیح لیڈر کے طور پر پیش آ رہا ہے جو ہر فرنٹ کے اوپر موجود ہے۔ اب مجھے بتائیے باقی 56 اسلامی ملکوں میں کس اسلامی ملک نے پوپ فرانسس کو خط لکھا ہے؟ کسی نے نہیں لکھا۔ تو یہ لیڈرشپ ہے کہ ان کو پتا ہے کس بات کی اہمیت ہے، وہ کس کے ساتھ انگیج کرنا ضروری ہے، نیریٹو کی کیا اہمیت ہوتی ہے، وہ ہر ایک محاذ کے اوپر اس وقت انگیج کر رہے ہیں۔ یہ ایک حیران کن لیڈرشپ ہے، اور یہ وہ لیڈرشپ ہے جو اسلامی دنیا کو ملی ہے، جو بڑی دہائیوں کے بعد ان کو میسر آئی ہے۔ ایسی لیڈرشپ جو اتنی سمجھدار ہے اور ایسی پیشنس رکھتی ہے اور وائز ہے کہ اس کو پتا ہے کہ چیزوں کو آگے لے کر کیسے بڑھنا ہے، جذباتی نہیں ہے۔ ایران is ready to engage constructively with the Vatican to promote peace and justice in the world۔ ہم پیس اور جسٹس کو پروموٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ Pezeshkian appeals to Pope for global action against Israeli crimes۔ global action against Israeli crime، یہ ایران لکھ رہا ہے پوپ فرانسس کو۔ یہ بڑی غیر معمولی نوعیت کی چیزیں ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ 4 بڑی جنگیں ہوئیں، اسرائیل کو نہیں ہرایا جا سکا، لیکن آج اسرائیل کیوں ہار رہا ہے؟ وہ صرف ملیٹریلی نہیں ہار رہا ہے کہ آپ کہیں کہ صرف ملیٹریلی اس کو شکست دی جائے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ سارے جو فرنٹس ہیں، یہ سارے فیکٹرز یہ اسرائیل کی شکست میں حصہ ڈال رہے ہیں۔ عالمی عدالت میں جانا، ڈپلومیٹک سپورٹ، ان کے امیج اور مظاہرے اور اس طرح کا، یہ سب فیکٹر اسرائیل کی، کیونکہ اسرائیل انہی بنیادوں کے اوپر قائم ہے۔ جو لیوریج آج اسرائیل کو حاصل ہے کہ وہ اتنا ظلم بھی کر رہا ہے اور پھر بھی اس ظلم کو ثابت کرنا ناممکن ہوا پڑا ہے ویسٹ کے اندر۔ وہاں پر وہ امریکہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو کچھ کر ہی نہیں رہے، اتنا بڑا ڈپلومیٹک کور ہے، تو اس سے لڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ تو اس لیے یہ سارے فیکٹر جو ہے وہ بہت ضروری۔ پھر آپ اس کا ایک اور ثبوت دیکھیے، فرانس سے کیا خبر سامنے آ رہی ہے۔ فرانس سے خبر یہ آ رہی ہے کہ وہ برطانیہ اور جرمنی کو قائل کر رہا ہے، کنونس کر رہا ہے کہ میں ایران سے مذاکرات ختم نہیں کرنے چاہیے۔ اسرائیل کی حتی الامکان یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی انگیجمنٹ ایران سے نہیں ہونی چاہیے، کوئی بات چیت ایران سے نہیں ہونی چاہیے، یہ تو ہے ہی دہشت گرد۔ اور فرانس کیا کہہ رہا ہے؟ برطانیہ اور جرمنی کو قائل کر رہا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کا راستہ ختم نہیں کرنا ہے ہم نے۔ تو اسرائیلی لابی کی جو کوشش ہے کہ ایران کو کمزور کر کے ریزسٹنس کو کمزور کیا جائے، ایران کمزور ہوگا تو ریزسٹنس کو مدد نہیں پہنچے گی، وہ کامیاب نہیں ہو رہی ہے وہ ان کی اسٹریٹجی، بلکہ ایران زیادہ پاورفل ہو کر سامنے آ رہا ہے، اور یورپ کہہ رہا ہے ہم تو الگ سے ہو کر اپنی پالیسی بنائیں گے اور ایران سے الگ سے ہو کر انگیج کریں گے، اسرائیل کو ود ریفرنس اسرائیل نہیں کریں گے۔ IAEA جو کہ عالمی ادارہ ہے فار اٹامک انرجی، ان کے سربراہ کا ابھی 4 دن پہلے دورہ ہوا تھا ایران کا۔ اچھا، اب IAEA کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے ایران کے دورے کے بعد، ان کی ساری باڈی کی، تو اس کے اوپر نظریں لگی ہوئی ہیں، اور ایران نے کہا ہے کہ اگر کوئی وہاں سے سخت فیصلہ ہمارے خلاف آیا تو پھر ہم سخت اقدام اس کے خلاف اٹھائیں گے۔
ہم خاموش ہو کر نہیں بیٹھے رہیں گے۔ قطر کے جو فارن منسٹر ہیں وہ اس وقت ایران کے اندر موجود ہیں، بڑے اہم دورے، بڑی اہم ملاقاتیں ہیں۔ ابھی سیریا کے جو فارن منسٹر ہیں وہ ہو کر گئے ہیں، اور پھر ساتھ ہی جو ایران کے ڈپٹی منسٹر ہیں انہوں نے سعودی عرب کا دورہ کیا۔ ایران کے ڈیفنس منسٹر وینزویلا کے اندر موجود ہیں، اور اب قطر کے فارن منسٹر وہاں پر پہنچ گئے۔ اب ذرا آ جاتے ہیں حزب اللہ کے تازہ ترین حملوں کے حوالے سے۔ ایک ایک گھنٹہ اسرائیل کے لیے اب ان افورڈیبل ہو رہا ہے، لٹرلی ان افورڈیبل ہو رہا ہے، اور ان کا سارا غرور چکنا چور کیا جا رہا ہے۔ ذرا میں پہلے دو ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ان کی اس وقت ریئل حالت کیا ہوئی پڑی ہے۔ اسرائیلی میڈیا: There is an interest in stopping the war in Lebanon because we cannot continue any longer۔ یہ اب ناگزیر ہو گیا ہے کہ ہم لیبنان کی جنگ روک دیں کیونکہ ہم اس کو کنٹینیو ہی نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہٹلر آخری دم تک کہتا رہا کہ نہیں ہم تو جیت رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا اس کے نظریات تھے، ہم اس چیز کے اوپر نہیں جا رہے ہیں، ہم ملٹری اسٹریٹجی کی بات کر رہے ہیں، صرف ملٹری اسٹریٹجی کی حد تک ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہٹلر کی اگر آپ سب سے بڑی غلطی، اگر آپ تاریخ پڑھیں کہ ہٹلر نے سب سے بڑی غلطی کیا کی، حالانکہ ہٹلر تو فاتح ہو چکا تھا، کہاں وہ روس تک اور پھر وہاں سے ہوتا ہوا افریقہ تک وہ پہنچ گیا اور پورا یورپ اس نے فتح کر لیا، تو پھر غلطی جو مس کیلکولیشن اس کو فوج بتاتی تھی کہ ہم یہاں پر ہار رہے ہیں، وہ کہتا تھا نہیں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور وہ ساری کی ساری فوج وہاں پر ماری جاتی تھی۔ تو یہ وہ ملٹریلی جو فیصلے ہیں، یہ اونچ نیچ ہو جائے، مس کیلکولیشن ہو جائے تو آپ ہار جاتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ اب وہ کہہ رہے ہیں ہم کنٹینیو نہیں کر پا رہے ہیں، تو یہ ہار نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا ان کو کوئی امن کی فکر ہے، یا ان کو کوئی اب ایسا ہو گیا کہ نہیں ہم تو مل جل کر رہیں گے عربوں کے ساتھ؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ تو ان کا یہ بات کرنا سیز فائر کا، یہ اپنی ڈیفیٹ کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا امن سے، ڈپلومیسی سے، ان کا مقصد تو جنگیں کرنا ہے۔ تو ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں تو رکنا چاہیے، ہمیں تو سیز فائر کرنا چاہیے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب کنٹینیو نہیں رکھ پا رہے تو پھر سیز فائر کی طرف ہی بات کریں گے، اور کیا وہ کریں گے؟ کیونکہ ساری طاقت تو وہ حملہ آور ہو چکے ہیں لیکن کچھ بھی اچیو نہیں ہوا۔ پھر آپ دیکھیے حزب اللہ جس طرح کے فضائی حملے کر رہی ہے۔ حزب اللہ راکٹس فائر ٹورڈز دا سینٹر ان پیرالل ود دا آن گوئنگ شیلنگ آف دا ناردرن سیٹلمنٹ۔ ایک طرف نارتھ میں اور پھر پیرالل وہ ڈیپ ان سائڈ اسرائیل بھی حملے حزب اللہ کر رہی ہے۔ ایمز ٹو سینڈ اے کلیئر میسج دیٹ اٹ ہیز دا اپر ہینڈ، کہ بالکل حزب اللہ کلیئر میسج بھیج رہی ہے کہ اپر ہینڈ اس وقت ان کا ہے۔ ابھی آپ دیکھیے جنوبی لیبنان سے پھر کیا خبر سامنے آ رہی ہے، وہاں پر پھر کیجویلٹیز کی رپورٹ سامنے آ رہی ہیں۔ اسرائیلی میڈیا: ڈیفیکلٹ سیکورٹی انسیڈنٹ ان دا نارتھ، ڈیٹیلز لیٹر۔ بہت بڑا سیکورٹی انسیڈنٹ ہوا ہے لیکن ساری ڈیٹیلز نہیں بتا سکتے۔ اسرائیلی آرمی کلڈ اینڈ وونڈڈ ان دا سدرن لیبنان، اسرائیلی آرمی ماری گئی ہے اور زخمی ہوئی ہے جنوبی لیبنان میں، اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے۔ اب پچھلی ویڈیو میں ہم نے کتنی زیادہ کیجویلٹیز کی رپورٹس آپ کے سامنے رکھی، اور ایک بار پھر اب تو یہ ہو رہا ہے کہ ہر ویڈیو میں جو بھی رپورٹس آ رہی ہیں ہر رپورٹ کے اندر کیجویلٹیز شامل ہیں۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، تو اس لیے سب سے پہلے بیان ہی میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا کہ وہ سیز فائر ڈسکس کر رہے ہیں اور ان بنیادوں کے اوپر ڈسکس کریں۔ سیز فائر ہوگا نہیں ہوگا یہ ڈیبیٹ نہیں ہے، ہم صرف آپ کو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ وہ کیوں اس بات کے اوپر مجبور کیوں ہوئے ہیں، لاکھوں معصوموں کو شہید کرنے والے اس بات کے اوپر مجبور کیوں ہوئے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ دیکھیے نہاریہ میں، ایکر میں، یہاں پر جو بڑی بڑی بیسز ہیں ان کے اوپر کامیاب حملہ کیا گیا ہے۔ آر فائٹرز لانچڈ این ایئر اٹیک with a squadron of suicide drones on logistical base for 146th division of enemy's army north of the town of Sheikh Danoon east of the city of Nahariya and hit their targets accurately۔ 146 ڈویژن جو کہ اس وقت لیبنان میں بھی لڑ رہی ہے، ان کی جو بیس ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ سفید جو سٹی ہے اس کو براج آف راکٹس کے ساتھ ہٹ کیا گیا ہے۔ پھر نمبر آف راکٹس فیل ان دا کفار گلادی ان دا گلیلی فنگر، کئی ایک راکٹس یہاں پر آ کر گرے ہیں۔ میزائل سالور ٹورڈز دا آکوپائڈ ٹیریٹریز اینڈ سائرن ساؤنڈ ان میٹولا، میزائل سالوو فائر کیا گیا ہے اور مختلف ٹیریٹریز کے اندر مختلف سیٹلمنٹس خاص کر میٹولا میں یہ حملہ ہوا ہے۔ آر فائٹرز لانچڈ این ایئر اٹیک ود اسکواڈرن آف سوسائڈ ڈرونز آن شرگا بیس north of the occupied city of Akkar and hit their targets accurately۔ اب یہ شرگا بیس میرا خیال ہے کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر نشانہ بن رہی ہے، اور یہ ایڈمنسٹریٹو ہیڈ کوارٹر ہے گولانی برگیڈ کا، ٹھیک ہے، گولانی برگیڈ کا یہ ایڈمنسٹریٹو ہیڈ کوارٹر ہے شرگا بیس۔ روزانہ حزب اللہ اس کو نشانہ بنا رہی ہے۔ تو حزب اللہ وہ زبردست اسٹریٹجی کے تحت جہاں جو فوج لڑنے آئی ہے اس کو
निशाना बना रही है और पीछे जो उनकी सप्लाई लाइन है उसको रिपीटेडली हिट करके उनका जो एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको वो तबाह कर रहे हैं। और इजराइल की कैलकुलेशन क्या थी कि वो जून लेबनान में दाखिल होंगे और बमबारी करेंगे। हिजबुल्लाह की जो पावर है बमबारी करने की वो तो खत्म हो जाएगी, बाकी जमीनी तौर पर उनसे लड़ते रहेंगे। लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ है, इसलिए उनका जो सारा प्लान था वो तो नाकाम हो चुका है। इसलिए हिजबुल्लाह का अपर हैंड है। हिजबुल्लाह उनके तमाम मंसूबों को मतलब वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकते। उनकी एग्जीक्यूशन में बुनियादी जो कैलकुलेशन थी वो ये थी कि फिजाई हमले नहीं होंगे हिजबुल्लाह के। उन्होंने तो इस हिसाब से अपने प्लान बनाए थे, लेकिन ये तो फिजाई हमले बढ़ते चले जा रहे हैं, तो फिर वो कैसे अब अपनी इस जंग को जारी रख सकते हैं जब पहली बुनियादी चीज़ के अंदर वो कामयाब नहीं हो सके। इसके अलावा नाज़रीन आखिर में आप देखिए कि गजा से क्या खबर सामने आ रही है। गजा से खबर यह आ रही है कि वबाई बीमारियां फैल गई हैं इजरायली फौजियों के अंदर, इन्फेक्शंस फैल गए हैं इजरायली फौजियों के अंदर। एक तरह वो मर रहे हैं रोजाना और जख्मी होने की इतलात आ रही हैं, और अब इन्फेक्शंस उनके अंदर फैल गया। 38 इजरायली फौजी इन्फेक्शन हुआ है उनके अंदर और उनको वापस पर बुला लिया गया है। इबरतनाक शिकस्त है नाज़रीन, कोई वे फॉरवर्ड इनके लिए नहीं है और कोई फतह इनके लिए नहीं सिवाय सरेंडर और इबरतनाक डिफीट के, जिसको ये जितना सोफिस्टिकेटेड अंदाज के अंदर कहें कि हम डिप्लोमेसी चाहते हैं, हम तो अमन चाहते हैं, हमें तो सीज फायर की ज़रूरत है, ये इनकी हार है। क्योंकि जो जंग शुरू हुई थी और इतना जुल्म हो चुका है, तो इतना जुल्म करने वाले कोई सीज फायर के उनका मकसद नहीं होता, तो इतना जुल्म करने वाले अमन उनका मकसद नहीं होता। तो जब ये जंग अगर रुकेगी या ये बातें इमन कर रहे हैं तो ये इनका सरेंडर है, तो इनका इख्तिताम सरेंडर और टोटल डिफीट पर होगा। चाहे ये खुद करें, खुद मान जाए कि हम रोकते हैं जंग को, या फिर अल्टीमेटली ये वैसे ही कोलैप्स हो जाएंगे, मजीद आगे बढ़ेंगे तो वैसे ही कोलैप्स हो जाएंगे। ये दो ही रास्ते हैं, इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है। ये इस वक्त की तफसीलात है जो आपके साथ शेयर की। आपने राय जरूर आगा करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।